वहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा पिछला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक ग्रामर के हवाले से, वो हम वहां तक पहुंचे थे कि जब मैं इसम के बारे में आपको बता रही थी कि इसम के लिए क्या क्या चीजों का जानना बहुत जरूरी है। इसम के लिए, क्योंकि लफ्ज की जो थी कलमा कलमा की 3 इकसाम थी। एक तो थी इसम, फेल और हर्फ। कुछ मैंने आपको सबसे पहले एराब के बारे में भी बताया था कि एराब कौन से होते हैं और हर्फ वाले एराब कौन से होते हैं, यानी एराबिल हरका और हरूफ वो कौन से होते हैं। ये हरकत है, इसको हरकत बोलते हैं जबर जेर और पेश को, जिसे पता कसरा और दमा कहा जाता है, और इसको सुकून या जज्म कहते हैं। इन सबको हरकत कहते हैं। और इसके अलावा ये तो 3 हरकत है ना जिनकी अपनी आवाजें हैं, ये अल्फाज की अपनी आवाज के ऊपर बेस कर रहा होता है। जैसे कि हम ब एक निकलने की जो जगह है ये वहां से अदा होता है, जैसे हमजा हो तो अ ऐसे। इसी तरीके से जब इसके ऊपर एक जबर हो तो आ साउंड, ऐसे आ वाला साउंड। जब इसके नीचे कसरा हो तो ई वाला साउंड। और अगर इसके पेश हो तो होता है ऊ वाला साउंड। ठीक है, आ ई ऊ, ये 3 किस्म के साउंड आते हैं। और इन 3 किस्म के साउंड की मैंने आपको बताया था हरूफ अलिफ, या और वाओ, इनसे मुशाबहत है बहुत ज्यादा हद तक। अब जो इसम है उसमें मैंने आपको बताया कि तनवीन, 2 पेश, 2 जबर के साथ एक अलिफ और 2 जेर, इसको हम तनवीन बोलते हैं। जैसे इसमें आवाज आती है उन, यही वाला हर्फ है उन, और ये वाला वर्ड है तो जिसमें आती है इन, और इसमें सॉरी इसमें आती है इन और इसमें आती है अन। ठीक है, उन, अन और इन। अब ये जो तनवीन है वो खास इसम की एक निशानी है अरेबिक ग्रामर के अंदर, खास पहचान। जिस हर्फ के लास्ट में 2 पेश, 2 जबर के साथ एक अलिफ या 2 कसरा हो तो इसका मतलब वो हर्फ लाजमी तौर पर इसम है। ठीक। और दूसरी ये क्या है कि मैंने आपसे पूछा था उस दिन, कल मैं आपको करवा रही थी कि इसम को जानने के लिए 4 बातों का जानना बहुत जरूरी है। एक तो उसकी जिन्स, एक उसका अदद, और एक उसके जिन्स, अदद और वुसत, और तीसरा एराब। यही वाले एराब जो हम कह रहे हैं कि आखिर में 2 पेश हैं, 2 जबर हैं या 2 जेर हैं। समझ आ रही है। और अब जिन्स, अब ये क्या बता रही है हमें कि जिस इसम के लास्ट में 2 जबर आ जाएं, 2 जेर आ जाएं, ठीक है, या फिर 2 पेश आ जाएं, तो इसका मतलब वो क्या है, वो इसम है। पहली बात। इसके अलावा ये हमें पता चलता है कि ये जो इसम है, ये 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, इसको कहते हैं एराब लगे हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो जिस इसम के ऊपर इस तरह के एराब हो वो वाहिद होता है। हमें अदद का भी पता चल गया कि वो इसम हमें वाहिद मिलेगा। इसके अलावा 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश के साथ जो भी इसम होगा वो हमें मुजक्कर मिलेगा। ठीक है, अब मोनस की क्या निशानी है। मोनस की इसम के ऊपर भी 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश होंगे। निशानी ये है कि 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश जो होंगे वो ऐसी एक गोल हा होगी, गोल हा उसके ऊपर होंगे। और अब ये हमारी बता रही थी कि ये जो हा है, ये जो है, एक तो सबसे पहले 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश इसके ऊपर होते। इसके ऊपर जब 2 जबर हो, ठीक है, इसे तामड़बूता बोलते हैं, तामड़बूता। ये इसम की खास निशानी है कि जिसके लास्ट में ये तामड़बूता हो वो इसम है। अब यहाँ पर एक और बात है कि इसके साथ एक अलिफ की जरूरत नहीं होती, इस तामड़बूता के साथ।
اور دوسری وجہ کیا آ گئی کہ اب ہمیں پتا چلا کہ یہ چیز واحد میں تو ہے، کیونکہ دو زبر دو زیر دو پیش جو میں نے آپ کو بتایا واحد کی نشانی ہے، لیکن یہ واحد جو ہے وہ مونس واحد کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک خاص میں اب آپ کو بتاتی ہوں. اگر ہم کوئی بھی ایک ایسا ورڈ لیتے ہیں، جیسے ہم کسی کا نام لیتے ہیں، کیونکہ اسم نام کا ہے نا، خالدن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خالدن، تو اس کا مطلب کوئی ایک خالد ہے اور اس کے لاسٹ میں دو پیش ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کے خالدن لیں، خالدن دو زبر، اس کے ساتھ ہم ایک الف کھڑا کریں گے. اب ہم خالدن لیں تو دو زیر آ جائیں گے دال کے نیچے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہمیں یہ پتا چلا یہ جنس جو ہے وہ مذکر کی ہے اور عدد اس میں یہ واحد کا ہے، کیونکہ اس پہ اعراب لگے ہوئے ہیں. اعراب جہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو وہ کیا ہے، ہمارا واحد کی سینس میں ہے. اب وسعت آ گئی. وسعت کیا ہے؟ وسعت کے اعتبار سے یہ دو زبر والی جو چیز، دو زیر والی جو چیز یا تنوین جو ہوتی ہے، وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وسعت کیا آ گئی ہماری، یہ کیا ہے، نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. جو تنوین ہوتی ہے وہ ہماری نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اعراب آ گئے. اعراب اب اس پہ کون سے ہیں، خالدن کے اوپر دو پیش ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہم لاسٹ میں اگر کوئی ایک پیش بھی ہونا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو حالت ہے نا، اعرابی حالت کیا ہے، وہ ہے رفع. اعراب اسم کے اندر تین قسم کے ہوتے ہیں، رفع، پھر اس کے بعد جب اس کے اوپر دو زبر آ گئیں، لاسٹ میں دو زبر یا خالی لاسٹ میں ایک زبر بھی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں نصب. ٹھیک ہے، رفع، نصب. ٹھیک ہے، اس کو ویسے بھی ہم مرفوع بھی بولتے ہیں، مرفوع یا منصوب بھی بولا جاتا ہے کہ وہ لفظ جو ہے منصوب ہے. یہ کس پیٹرن پہ وہ میں بتاتی ہوں، لیکن اصل اس کے ہیں رفع، نصب، اور لاسٹ میں اگر دو کسرہ ہوں تو یہ کیا ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں جڑ، اور اس کو مجرور بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تین اعرابی حالت ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جڑ. اب اگر آخر میں دو پیش ہوں یا ایک پیش ہو تو وہ ہوگا رفع. آخر میں دو زبر کے ساتھ ایک الف ہو یا ایک زبر کھڑا ملے تو وہ ہوگی نصب، اور آخر میں دو زیر ہوں یا ایک زیر ہو تو وہ ہوگی جڑ. اس کی حالت کیا ہوگی، جڑی حالت. اب ہمیں پتا چل گیا کہ ہم نے اسم کو جاننے کے لیے چار چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک تو ہو گئی اس کی جنس، ایک ہو گیا اس کا عدد، ایک ہو گئی اس کی وسعت، اور ایک ہو گیا اس کا اعرابی حالت. ٹھیک ہے، کہ وہ کس اعرابی حالت میں ہے. اب یہاں پہ جنس کون سی ہوتی ہے، یا تو مذکر ہوگی اور مونس ہوگی. عدد یا تو واحد ہوگا یا تو مثنی ہوگا یا تو پھر جمع ہوگا. ٹھیک ہے، وسعت کے اعتبار سے یا تو وہ نکرہ ہوگا یا تو پھر وہ معرفہ ہوگا. اعراب کے اعتبار سے یا تو وہ رفع ہوگا یا نصب میں ہوگا یا پھر جڑ میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تین قسم کے اعراب ہوتے ہیں. جیسے زبر زیر پیش ہے نا، لاسٹ میں کسی بھی ورڈ کے آخر میں زبر زیر پیش ہو، زبر ہو یا کسرہ ہو، زیر ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ رفعی حالت میں ہے، یہ نصبی حالت میں ہے اور یہ جری حالت میں ہے. اس کی اعرابی حالت ہم بیان کرتے ہیں. جس کے آخر میں دو تنوین ہو، تنوین سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ لاسٹ میں دو تنوین تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ورڈ جو ہوگا وہ واحد ہوگا. ٹھیک ہے، ایک جمع ہوتی ہیں، دو قسم کی جمع ہوتی ہے. ایک جمع ہوتی ہے جمع سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر. اس مکسر کے اندر بھی تنوین آتی ہے، لیکن وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن ابھی فی الحال سمپل وے سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ واحد ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں پتا چلا وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، دو زبر آئی.
کسی بھی ورڈ کے آخر میں. اور اگر دو پیش آئی اور اس کے بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ اس کی وسعت جو ہے وہ نکرہ ہے، کیونکہ تنوین نکرہ کے لیے خاص ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی لاسٹ والی یہ جو اعرابی حالت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ رفع میں ہے یا تو پھر وہ نصب کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا خالدن، اس کے اندر ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک مذکر نام ہے، کیوں؟ لاسٹ میں تنوین آئی. اور اس کے علاوہ یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، جس کے آخر میں نے آپ کو بتایا کہ دو اس طریقے سے پیش آئیں تو وہ واحد ہوتا ہے. اور تنوین جو ہے وہ ویسے بھی نکرہ کی علامت ہے، تو اس کا پتہ چلا کہ وہ نکرہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتا چل گیا کہ دو پیش تھیں، تو اس کا مطلب یہ رفع میں. اب ہمیں مونس کا پتہ چلنا ہے، تو مونس کے لیے میں نے بتایا کہ خاص نشانی تنوین اسم ہوتی ہے اور دوسری نشانی ہے تا مربوطہ. تو ہم اسی خالیداتن دال کے اوپر زبر دیں گے اور اس تا مربوطہ کو دو پیش دے دیں گے. خالدن تھا، خالدتن، ٹھیک ہے. خالدتن جب آیا تو اس کا مطلب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ ظاہر کر رہی ہے تا مربوطہ کہ یہ مونس ہے، اور عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے، اور وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے کیونکہ تنوین نکرہ کے لیے خاص ہے، اور اعراب کے اعتبار سے یہ رفع ہے، دو پیش ہیں. اگر اس کے اوپر دو زبر ہوں تو نصب ہوگا، اگر اس کے نیچے دو زیر ہوں تو وہ جری حالت میں ہوگا، لیکن ہوگا وہ نکرہ ہی اور واحد ہی اور مونس ہی. ٹھیک ہے. صرف اعرابی حالت چینج ہوگی لاسٹ حرکت کی وجہ سے. اس کی سمپل سی گرامر ہے، گرامر اتنی ٹف نہیں ہے. اب ایک جو چیز جو میں نے لازمی آپ کو کروانی ہے، دو تین باتیں اس کے اندر آپ کو پتہ چل گئیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربک گرامر میں 28 حروف ہوتے ہیں، جس میں سے الف جو ہے ایک ساؤنڈ کی بیس پہ کام کرتا ہے، واو اور یا بھی. لیکن جب ہم ورڈ کاؤنٹ کرتے ہیں اس میں واو اور یا کا الگ ساؤنڈ آتا ہے، جیسے ہم وا وی وو یا یو، اس کے نکلنے کی ایک پہچان ہے. لیکن الف کے اوپر جب ہم زبر زیر پیش ڈالتے ہیں تو یہ حمزہ والا ساؤنڈ کرتا ہے، آ ای او. اس لیے اگر اس الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش ڈال دی جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور یہ جو حمزہ ہوتا ہے کلمے کے شروع میں، الف کبھی بھی کلمے کے شروع میں نہیں آتا، کلمے کے شروع میں صرف حمزہ ہی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر زبر یا زیر کے ساتھ. اچھا، اب تیسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساؤنڈ پہ بھی بیس کرتے ہیں، الف واو یا. ٹھیک ہے. یہ ساؤنڈ پہ آ او ای یہ والے ساؤنڈ ہوتے ہیں تین. اب ان ساؤنڈ کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک واحد والے کیے ہیں، واحد والے، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے تنوین کو لیا تھا. اب کیونکہ یہ عربک گرامر ہے تو اس کے اندر مثنیٰ بھی ہوتی ہے اور جمع بھی ہوتی ہے. اب مثنیٰ کو ہم ایک کاؤنٹ میں پکڑتے ہیں، تو جب مثنیٰ کو پکڑنا ہو تو اس میں اعراب جو ہوتے ہیں وہ حرکت ہوتے ہیں، اعراب بالحرکہ ہوتی ہے، یعنی لاسٹ میں کوئی نہ کوئی ایک حرکت نظر آئے گی، زبر آئے گا یا دو زبر کے ساتھ ایک الف آئے گا، ایسے حرکت واضح ہوگی. لیکن جو مثنیٰ ہوگا اس کے اعراب ہمیں کس طریقے سے پتہ چلیں گے؟ اب یہ دیکھیں، خالدن تھا، خالدن تھا. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب ہم اس کو پڑھیں گے، یہ جو الف ہے اس کا ساؤنڈ ہمیں بتائے گا، یہ مثنیٰ ہے، خالدانی. آنی کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے نا، آنی کا، نون کسرہ کے ساتھ، نون مکسور کے ساتھ، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. اس میں جب نون جیسے تنوین کی آواز تھی نا، جیسے خالدن، تو اس میں بھی نون کی آواز ہے، جیسے خا لی دال پیش نون دن، خالدن. اور لیکن یہ نون کیا تھا؟ جزم والا تھا. اب یہاں پر نون مکسور جو ہوتا ہے وہ مثنیٰ کہاں ہوتا ہے؟ خالدانی، خالدانی، یہ نون مکسور آیا اور اس سے پہلے ایک الف آ گیا، تو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ میں رفع ہوں. یعنی وہ جو رفع نصب جر تھی نا، رفع نصب اور جر، اس کے لیے یہ جو الف والا ساؤنڈ ہے وہ کہتا ہے کہ میں مثنیٰ کے ساتھ
اور ایک رفع کی علامت، ٹھیک ہے، مثنیٰ کے ساتھ ایک رفع کی علامت ہوں، ان حروف کو، ان 3 حروف کو اعراب بالحروف کہتے ہیں۔ ادھر اعراب تو نہیں نا لگے ہوئے وہ آگے، یہ تو زبر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، دال کے اوپر تو زبر ہے، تو ہمیں کس طرح پتا چلے اس کے اعراب کیا ہیں؟ یہ حرف جو نظر آ رہا ہے نا الف کا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں اعراب بالحروف ہوں۔ اب میرے پہ حرکت نہیں لگی ہے، میرے پہ ایک حروف ایکسٹرا ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے خالدانی کا مطلب ہوا 2 خالد، اور یہ جو ہے خالدن کی مثنیٰ ہے۔ خالدن کا مطلب 1 خالد، خالدانی کا مطلب 2 خالد، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی اس کی؟ خالدانی، اسی طریقے سے خالداتن، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم نے مثنیٰ کرنی ہے، اس میں کیا ہے؟ اعراب بالحرکت، لاسٹ میں حرکت ہے، ہمیں پتا چل رہا ہے، لیکن اب ہم اعراب بالحروف، یہ والے جو 3 حروف ہیں اس میں سے پھر اس الف والے کو لیں گے تو یہ آ جائے گا خالد، اب اس تا کو کھولیں گے تو تانی، خالدتانی، یعنی خالدتن 1 خالدہ اور 2 خالدہ، ٹھیک ہے، خالدتانی، اس کا مطلب ہو گیا 2 خالدہ۔ اب ہمیں پتا چل گیا اس کی اعرابی حالت کیا ہے، یہ رفع ہی ہے۔ اس میں اعراب واضح تھے، 2 پیش واضح تھے، اس میں 2 پیش نہیں ہے، اس 2 پیش کی جگہ ایک الف نے لے لی ہے اور نون کے نیچے کسرہ آ گئی ہے۔ پہلے خالدن میں کیا تھا؟ خالدن، نون جو تھا جزم کے ساتھ تھا، خالدن یہی والا خالد تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ نون مکسور جو ہے، اس کا مطلب یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ نون مکسور ہے، مثنیٰ کی خاص علامت ہے، اس سے پہلے نون مکسور سے پہلے ایک الف کھڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ خالدن تھا، 2 پیش والا، رفع کی علامت ہوتی ہے یہ الف، ٹھیک ہے، مثنیٰ کے لیے۔ یہ والے ٹاپک کو اچھے سے کور کرنا ہے، اس میں ہم نے 4 وے سے کام کرنا ہے، واحد کر لیا ہم نے، اعرابی حالتیں ہم نے دیکھ لی، اور ایک مین چیز ہم نے دیکھی کہ اسم کو جاننے کے لیے اگر ہم نے لاسٹ کلمے کے اوپر 2 زبر الف، 2 زیر یا 2 پیش ہیں تو وہ اسم ہے، تا مربوطہ ہے، اس کے اوپر 2 پیش ہیں، 2 زیر ہیں یا 2 زبر ہیں، اس کے ساتھ الف نہیں آتا تو وہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کیا دیکھی؟ یہ تو خاص علامتیں دیکھ لی ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور ایک خاص علامت یہ ہے اسم کی کہ جس حرف کے آخر میں کسرہ ہو، لاسٹ میں 2 زیر ہوں یا 1 زیر ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہی ہوتا ہے، کیونکہ کسرہ صرف اسم کے لیے ہی ہوتی ہے۔ یہ جو زیر ہے نا، زیر صرف اسم والا کوئی حرف ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ کس وجہ سے آتی ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے، کیونکہ اسم ہمیشہ اس کی حالت کیا ہوتا ہے؟ رفع میں ہوتا ہے، رفع میں ہوتا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ رفع میں ہوتا ہے، اس کے نصب میں آنے کی یا مجرور میں آنے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، نصب اور جڑ میں آنے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلیں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے خالدن پڑھا تھا اور خالداتن پڑھا تھا، خالدن سے ہمیں پتا چلا کہ اسم کو جاننے کے 4 طریقے تھے۔ سب سے پہلے پتا چلا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں تنوین ہے۔ اگر ہم کہتے خالداتن، تا مربوطہ لگاتے تو یہ مونس ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمیں سینس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ سینس کیا ہے، خالد کہتے ہیں مرد کو، خالدہ کہتے ہیں ایک عورت کو۔ پھر اس کے بعد ہمیں دوسری پہچان کیا تھی اس کی کہ یہ جو تنوین ہے وہ کیا ہے؟ وسعت کے اعتبار سے نکرہ کی خاص علامت ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو اعراب لگے، لاسٹ میں اعراب نظر آ جائیں، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش نظر آ جائیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ واحد ہے، ٹھیک ہے، اور وسعت کے اعتبار سے یعنی اعراب کے اعتبار سے یہ رفع ہے، ٹھیک ہے، اعراب کے اعتبار سے یہ رفع ہے، 2 پیش ہیں، اس کے اوپر بھی 2 پیش ہیں اور یہ واحد ہے۔
اگر ہم نے مثنیٰ کرنا ہے یعنی دو کے بارے میں، دو خالد کے بارے میں بیان کرنا ہے، تو ہم اس دال کو، جیسے خالدن ہے تو ہم اس کو کھولتے ہیں، خالدن، یہ نون جزم والا ہوتا ہے. اور اگر ہم نے اس کو مثنیٰ کرنا ہے تو ہم کریں گے خالدانی، نون مکسور ہو جائے گا، اس سے پہلے ایک الف آ جائے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا الف واو یا یہ بھی حرکت والے ہی حروف ہیں. تو ہمیں پتا چلا یہ جو الف ہے یہ رفع کی علامت ہے. الف کیا ہے؟ رفع کی خاص علامت مثنیٰ کے لیے. تو اب نون مکسور کے پیچھے اگر الف آ جائے تو اس کا مطلب یہ رفع میں ہے، اور اب یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہی ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے، رفع میں ہے، اور کیا ہے؟ یہ مثنیٰ ہے، یہ واحد نہیں ہے، یہ مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے، رفع میں ہے، مذکر ہے اور مثنیٰ ہے، اور اس کے اعتبار سے کیا ہے؟ وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے. اب چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ہم نے اسی کو، خالدن تو ویسے بھی کسی کا نام ہے نا، تو اس کو نکرہ نہیں کہیں گے، ہم اس کو معرفہ ہی کہیں گے. کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو چاہے اس کے ساتھ تنوین ہی کیوں نہ ہو، وہ معرفہ ہی ہوتا ہے. میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی. جیسے اگر میں کہوں مسلمن، مسلمن کہوں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، تو ایک منٹ ذرا. چل، اب میں اگر اس میں کہتی ہوں مسلمن، تو اس کا مطلب یہ ایک واحد مسلمان مذکر کا نام ہے، وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو اعراب ہیں وہ رفع کے ہیں. اگر میں کہتی ہوں مسلماتن، مسلماتن، تو اس کا مطلب وسعت کے اعتبار سے یہ ہے واحد ہی، لیکن جنس اس کی کیا آ گئی؟ مونس آ گئی، اور یہ نکرہ ہی ہے، اور یہ کیا ہے؟ رفع میں، اس کی علامت لاسٹ میں رفع بتائی جا رہی ہے. اگر میں کہتی ہوں مسلمانی، نون مکسور کے ساتھ کر دیتی ہوں، اس سے پہلے ایک الف لگا دیتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہے یہ اب واحد نہیں ہے، یہ ہے مثنیٰ، ہے یہ مذکر ہی، اور ہے یہ نکرہ ہی، اور ہے یہ علامت رفع ہی کی. صرف اور صرف مثنیٰ کا پیٹرن بدل جائے گا. اب میں کرتی ہوں مسلمتانی، تو اس کا مطلب یہ نون مکسور اور پیچھے ایک الف، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ واحد نہیں ہے، یہ مثنیٰ ہے، یہ واحد نہیں ہے، اب مثنیٰ ہے، اور یہ مونس ہے، تانی ہے، اور یہ نکرہ ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ رفع ہے، کیونکہ نون مکسور سے پہلے ایک الف ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس کی علامت کا پتہ چل گیا مسلمن اور مسلماتن سے. اور اگر مسلمانی کیا، مسلمتانی کیا، تو وہ مثنیٰ بن گئی. ٹھیک ہے، اگر ہم نے اب اسی لفظ کو، مسلمن کو، مسلماتن کو، یہ ہمارا کیا تھا؟ وسعت کے اعتبار سے نکرہ تھا. اگر ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے، اس کو معرفہ بنانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ایک لام، لام جزم والی، اس ال کو لگا دیا جاتا ہے. سمجھ لیں، یہ ال لگا دیا جاتا ہے اس سے پہلے. تو اگر میں لگا دوں المسلی، اور اب یہ تنوین نہیں آئے گی، یہ تنوین نہیں آئے گی، اب نکرہ نہیں رہا، کیونکہ تنوین کس کے لیے ہوتی ہے؟ نکرہ کے لیے. تو اب میں کیا کروں گی؟ المسلمو، ایک پیش دے دوں، تو یہ اب وہی چیزیں بن گئی، یہ واحد ہی ہوا، مذکر ہی ہے، لیکن اب اس کی وسعت معرفہ ہو گئی، اور یہ رفع کی علامت ہے، لاسٹ میں اس کا اعراب نظر آ رہا ہے. اسی مسلمانی کے ساتھ ال لگا دوں میں، المسلمانی، تو یہ بھی اب نکرہ سے معرفہ ہو گیا، لیکن کیا ہوا؟ یہ مثنیٰ ہی ہے. المسلمون سے المسلمانی کر دوں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، بس اسی طریقے سے ال ساتھ جوڑ جائے گا، تو یہ ہمیں پتا چل جائے گا یہ معرفہ کی ایک خاص علامت ہے. ٹھیک ہے، ال لگنے کی وجہ سے، جیسے المسلمتن ہے تو المسلمتن، مسلمتو، ایسے، کیونکہ اب تنوین ختم ہو گئی. اگر تنوین ہوگی تو وہ نکرہ ہے،
اگر شروع میں ال لگ گیا تو وہ معرفہ ہے۔ اب ہمیں پتا چلا کہ یہ جو ال ہے وہ بھی اسم کی خاص نشانی ہے۔ اگر اسم تنوین لاسٹ میں ہو تو وہ اسم ہے، لاسٹ میں تا مربوطہ ہو تو وہ اسم ہے، لاسٹ میں اگر جڑ ہو تو وہ اسم ہے، اگر شروع میں ایک ال جڑا ہوا ہے ایسے ال تو اس کا مطلب وہ بھی اسم ہے۔ ہمیں اسم کی 4 طریقے سے پہچان ہو گئی۔ آپ اپنے طور پر اس کو دیکھیں